अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व आति ज़िल क़ुरबा हक़्क़ह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम जुस्तजू में दिल की अथाह गहराइयों से मैं आप में से हर एक को खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब बखैर व आफ़ियत होंगे और अल्लाह करीम से दुआ करता हूँ कि अल्लाह करीम आज की रात और आने वाले दिन के हर तरह के शर से आप में से हर एक की हिफाजत फरमाए और अल्लाह करीम आज की रात और आने वाले दिन के हर तरह की खैर व बरकत से हम सबको हिस्सा नसीब फरमाए। नाज़रीन किराम, चंद दिन कबल एक फ़ैमिली ने रब्ता किया कि हम आपका प्रोग्राम देख रहे होते हैं, प्रोग्राम जुस्तजू, और इसी तरह से हमारे बच्चे भी पूरी फैमिली मिल के प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह देखते हैं और हमारा बच्चा बड़ा फरमाबरदार और बड़ा अच्छा बच्चा, लेकिन अब कुछ दिनों से बिल्कुल यूँ महसूस होता है कि जैसे उस पर किसी ने कुछ जादू कर दिया हो, कोई टोना कर दिया हो, कोई अमल करा दिया हो। बिल्कुल वो बदल सा गया है और वो अपने वालिद से बातचीत करने से, इवन वालदा से भी बातचीत सीधा करने से बिल्कुल इनकार कर देता है और पास बैठने के लिए तैयार नहीं होता। कोई यूँ महसूस होता है कि जैसे उसके दिल के अंदर कोई ऐसी नफ़रत पड़ गई है कि वो बिल्कुल अपने वालिदैन का सामना करना, उनके साथ मिलकर बैठना पसंद ही नहीं करता। तो हमें यूँ लगता है कि किसी ने कोई अमल करा दिया है, कोई जादू टोना करा दिया है। तो चूँकि मैं भी नौजवान को खैर जानता ही था और जब वो प्रोग्राम भी माशाल्लाह देख रहे हैं, इसका मतलब है कि साथ साथ एक दीन का ज़ौक़ भी है, शौक़ भी है। तो फिर नौजवान से भी मैंने बात की, तो जब मैंने दोनों तरफ बात की तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि असल मसला कहाँ पे है और प्रॉब्लम क्या है। होता यह है कि अक्सर व बेशतर जब भी फैमिलीज़ के अंदर इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारी पहली सोच यही होती है कि किसी ने कोई जादू करा दिया है, कोई टोना करा दिया है, कोई अमल करा दिया है। लेकिन इस सब से हट के एक और बहुत बड़ा मसला होता है कि जो बसा औकात फैमिलीज़ को तबाह बर्बाद करने का ज़रिया बन रहा होता है और उसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं जाती। मैंने जब उस नौजवान से बात की तो मालूम हुआ कि दरमियान के अंदर कोई एक ऐसे साहब हैं कि जो वालिद साहब के भी बड़े ही करीबी हैं और बेटे के भी बड़े करीबी हैं। वो जब बेटे के पास आते हैं और बेटे को जाके बताते हैं कि तुम्हारे वालिद ने तो तुम्हारे बारे में ये कहा है और वो तो तुम्हारे ख़िलाफ़ हैं और वो ये कर देना चाहते हैं, वो कर देना चाहते हैं, और उधर वही बंदा वालिद साहब के भी बड़ा करीब है, वो वालिद साहब के पास आता है और उनसे कहता है कि जी मुझे तो बड़ा दुख होता है, आपका बेटा इतना शरीफ, इतना अच्छा बच्चा, और पता नहीं उसको क्या हो गया, वो तो आपको मारने पीटने की बातें करता है, वो तो आपके ख़िलाफ़ ऐसी ऐसी बातें करता है कि बंदा ज़ुबान पे ना लाए। तो अब दोनों तरफ, वो उधर उनके पास जाता है तो उससे हमदर्दी का इज़हार करता है, वालिद के पास आता है तो उनसे हमदर्दी का इज़हार करता है और इनकी बातें उनको बता रहा है, उनकी बातें इनको बता रहा है, बल्कि उसके साथ साथ दो दो चार लगा के उसको साथ बता रहा है। तो जब मुझे इस पूरी चीज़ का एक आइडिया हो गया कि असल जादू क्या है, असल जिन कौन है और कौन सा शैतान इनके दरमियान मसले को बढ़ावा दे रहा है, तो फिर मैंने उस बच्चे को भी समझाया, वालिदैन को भी समझाया कि भाई असल बात आप लोगों को होता यह है कि जब थोड़ा सा कोई एक लड़ाई, कोई घर के अंदर ऊंच नीच, बच्चे जवान हो जाते हैं, को थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाती है, दिलों के अंदर कोई बसा औकात कोई गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं, तो उसके बाद आप जिस बंदे पे सबसे ज़्यादा एतमाद कर रहे हैं वो दर हकीकत आप दोनों को एक दूसरे से मज़ीद दूर ले जाने का सबब बन रहा है। और फिर उनको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो भी गई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें खुशियाँ नसीब फरमाए। मगर अनफॉर्चुनेटली अक्सर व बेशतर ऐसा होता नहीं है। आपको मालूम है हर घर के अंदर एक माचिस की तीली होती है, या आजकल कुछ भी आग जलाने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें मुयस्सर होती हैं, कोई लाइटर है, कहीं पे माचिस की तीली है। वो आग जलाने के लिए घर में खाना वगैरह पकाना है तो उसके लिए ज़रूरी हुआ करती है, और उसके साथ साथ अगर खाना पकाने के लिए चूल्हा जलाने का काम करे फिर तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वही लाइटर या वो माचिस की तीली सोफ़े को जलाना शुरू कर दे तो फिर वो बड़ी परेशानी का ज़रिया बन जाता है। लोग बातें करते हैं, हमारे इर्द गिर्द करीब होते हैं, वो हमसे बातचीत करते हैं और बातचीत एक इंसान की फितरत के अंदर शामिल है, लेकिन अगर ये बातचीत दिलों को दूर करने का ज़रिया बन जाए, बदगुमानियों को मज़ीद इजाफ़ा और उसको बढ़ावे देने का सबब बन जाए तो फिर ये बड़ी बदनसीबी की बात है। और कुछ लोगों का यही काम होता है, उन्हें सुकून नहीं मिलता, वो आग जलाने का काम करते हैं या फिर कहीं पर अगर कोई चिंगारी मौजूद हो तो उसको शोला बनाने का किरदार अदा करते हैं। वो कहीं पर दिलों के अंदर अगर कोई कुदरतें हैं, कोई नाराज़गी नाचाकी है, कोई मैल आ गया है तो वो उसको बढ़ाने के अंदर अपना भरपूर किरदार अदा करते हैं और वो चुगलखोरी के ज़रिए इस तरह से एक दूसरे से फैमिलीज़ को दूर कर देते हैं कि उसका एहसास भी नहीं होता। कहीं पर आग लगी हो, बज़ाहिर कोई मकान जल रहा है, कोई इमारत जल रही है, कोई गाड़ी जल रही है, तो लोग पानी
لانے کر پانی لا کر اسے بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، فائر بریگیڈ پہنچ جاتا ہے، اس کے ساتھ آگ کو بجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر یہ جو رشتوں کے اندر جو آگ لگانے کا کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ اس وقت ان کی خبر ہوتی ہے کہ جب وہ رشتہ ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہو چکا ہوتا ہے، جب بھائی بھائی سے دور ہو چکا ہوتا ہے، جب بہن اپنے بھائیوں سے جدا ہو چکی ہوتی ہے، جب والدین اپنی اولاد سے دور ہو چکے ہوتے ہیں، جب خاوند بیوی سے دور ہو چکا ہوتا ہے، بیوی خلا لے چکی ہوتی ہے یا خاوند بیوی کو طلاق دے چکا ہوتا ہے، پھر بعد کے اندر آہستہ آہستہ پتہ چلتا ہے کہ یار بات تو کچھ بھی نہیں تھی بیچ میں، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، یہ تو تھوڑی بہت غلط فہمی تھی، لیکن وہ جو فلاں بندہ تھا اس نے ساری بات بھڑکائی۔ مگر اب کیا ہوگا کہ جب آپ اس کو سارا گھر اجڑ چکا ہے، اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت، اب تو وہ سارے کا سارا گھر اجڑ چکا، اب دوریاں پیدا ہو چکی، اب اس کے بعد اس کو دوبارہ سے پھر سے ملانا، پھر سے بٹھانا، پھر سے حالات کو بہتر کرنا، وہ بہت ہی ایک طویل امر ہو جاتا ہے، اور اکثر و بیشتر ایسے خاندان پھر وہ ٹوٹ پھوٹ کا ہی شکار رہتے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینا چاہیے، ہم کہیں پر اولاد ذرا دور ہو، میاں بیوی کے درمیان دوریاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں، تو ہماری پہلی توجہ اس بات کی طرف جاتی ہے کہ کسی نے کوئی نہ کوئی عمل کرا دیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں بسا اوقات کچھ لوگوں کو بہت زیادہ وہم ہو جاتا ہے، کچھ لوگ تو بالکل سرے سے ہی ان چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جادو ٹونا اور اس طرح کی کوئی چیزوں اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، جبکہ دوسری طرف کچھ لوگوں کی یہ حالت ہوتی ہے کہ چلتے ہوئے اگر انہیں ٹھوکر بھی لگ جائے تو کہتے ہیں کوئی نہ کوئی سایہ ہے، کسی نے کوئی عمل کرا دیا ہے، کوئی تعویذ ہے، کوئی جادو ٹونا ہو چکا ہے۔ تو یہ افراط و تفریط ہے۔ آپ خاص طور پہ رشتوں کے معاملات کے اندر ان لوگوں سے بچیں کہ جو شکل انسانی میں ہیں مگر وہ ایک شیطان کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، وہ چغلی کر کے، وہ خامند کے دل کے اندر بیوی کی نفرت پیدا کر کے، بیوی کے دل کے اندر خامند کی نفرت پیدا کر کے انہیں ایک دوسرے سے دور کر دیتے ہیں، جو بھائیوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ چغل خوری ایک ایسا مرض ہے اور اتنا خطرناک مرض ہے اور ایسی خطرناک یہ عمل ہے کہ بسا اوقات برسوں کی دوستیاں وہ اس چغل خوری کی وجہ سے دیکھتے ہی دیکھتے ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہو جاتی ہیں۔ برسوں کی دوستیاں منٹوں کے اندر ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں جب دلوں کے اندر یہ قدرت بھر دی جائے تو وہ پہلے میل آتا ہے اور پھر وہ بڑھتے بڑھتے بالکل ہی وہ نفرت میں تبدیل ہوتے چلے جاتا ہے۔ تو ہمیں اس چیز کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ بسا اوقات انسان یہ کہتا ہے کہ میں تو بڑا سمجھدار ہوں، میں کسی کی باتوں میں آنے والا نہیں ہوں اور مجھے اچھی طرح سے لوگوں کی پرکھ ہے، سمجھ ہے، مگر چغل خور وہ بسا اوقات جیسے ہوتا ہے نا چوری کے معاملات کے اندر وہ بسا اوقات پولیس سے دو ہاتھ آگے ہی رہتا ہے، اور پھر اس وقت پولیس پہنچتی ہے کہ جب چوری ہو چکی ہوتی ہے۔ چغل خور بھی اکثر و بیشتر اسی طرح ہی کرتا ہے، وہ اپنا ہاتھ دکھا دیتا ہے، پھر احساس ہوتا ہے کہ یار میں نے تو اس پہ بڑا اعتماد کیا ہوا تھا، اس نے کیا کر دیا۔ تو اس طرح کے معاملات کے اندر ہمیں ضرور ان پہ نظر رکھنی چاہیے۔ اچھا، یہ دونوں طرح سے ہوتے ہیں، کچھ لوگ تو ہوتے ہیں نا کہ جن کا کام یہ ہے، وہ جان بوجھ کر، ان کو سکون نہیں ملتا کہ جب تک کہ وہ کہیں نہ کہیں دو بندوں کو لڑا نہ دیں۔ کہتے ہیں دوست کو بھی اخلاق، تکلف کو بھی اخلاق سمجھتے ہو اے فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ ہم تو یہ سمجھ لیتے ہیں نا کہ اب جو بھی شخص پاس آ کے بیٹھا ہے اور دوسرے کی برائیاں کر رہا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میرا بڑا قریبی ہے، میرا بڑا خیرخواہ ہے، مگر یہی شخص جب اس کے پاس جا کے بیٹھتا ہے تو آپ کی برائی کر رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا جب یہ آپ کے پاس آ کے اس کی برائی کرے تو یا تو اسے خاموش کرا دے، نہیں تو کم سے کم اس کی بات پہ اعتماد نہ کریں، ورنہ یہی اعتماد آپ کو اس سے دور کر دے گا۔ ہو سکتا ہے وہ شخص اصل میں آپ کا مخلص ہو کہ جس سے یہ درمیان میں چغل خور شخص آپ کو دور کرنے کا سبب بن رہا ہے۔ اور اکثر و بیشتر اس طرح کے معاملات کے اندر انسان کو احساس تب ہوتا ہے جب کافی زیادہ نقصان ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ امام غزالی علیہ رحمہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، اس کا ایک غلام، ایک نوکر تھا، بڑا اچھا کام کاج کرنے والا، اس سے جو بھی کام کراؤ بڑی بہترین طریقے سے وہ کام کو سر انجام دیتا تھا۔ تو اس نے پورا گھر سنبھالا ہوا ہے، مالک کے دیگر جو کام کاج ہیں ان کو بھی بڑی اچھی طرح سے سنبھالا ہوا ہے، لیکن اسے یہ مسئلہ تھا کہ وہ چغل خوری کیا کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر لگانا، ادھر کی ادھر لگانا، اور اس طرح سے لوگوں کے درمیان نفرتیں پیدا کرتے رہنا۔ تو مالک نے بارہا سمجھایا، مگر جس کو ایک دفعہ لت پڑ جائے کسی بری چیز کی تو وہ جاتے جاتے ہی جاتی ہے۔ تو اسے بار بار سمجھایا مگر وہ باز نہ آیا، تو اب مالک نے چاہا کہ اسے بیچ دے۔ جب بیچنے کا ارادہ کیا، کوئی خریدار آیا تو اسے کہا کہ یہ غلام بڑے کام کا ہے، تم جو چاہو اس سے کام کرا لو، بہترین کام کرے گا، صرف ایک مرض ہے اس کے اندر کہ یہ چغل خوری کرتا ہے۔ تو اس نے کہا یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں بڑا مضبوط انسان ہوں، مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا آتا ہے اور میں نے اس طرح کے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں، بس بندہ کام کا ہونا چاہیے، کام اچھے طریقے سے سر انجام دے، باقی میں دیکھ لوں گا۔
اس نے کہا ٹھیک ہے، سودا ہو گیا۔ اب یہ شخص اس کے گھر چلا گیا، وہاں پہ اس نے کام کاج شروع کر دیا اور بڑے بہترین طریقے سے کام، گھر کی ہر چیز کی لک آفٹر بڑے اچھے طریقے کے ساتھ، خامد کا بھی اعتماد ہے، بیوی کا بھی اعتماد ہے، دیگر کوئی مہمان وغیرہ آتے ہیں ان کو بھی بڑی اعتماد اس کے اوپر اور بڑی حسد بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہیں کہ بھئی تمہیں تو بڑا اچھا نوکر ملا، یہ غلام ملا۔ خامد کی بھی تعریف ہو رہی ہے، بیوی کو بھی سراہا جا رہا ہے کہ آپ کو بڑا اچھا بندہ ملا۔ تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب وہ جو انسان کی عادت ہے وہ تو ختم نہیں ہوتی، تو اسے سکون نہ آیا کہ یہ اتنا ہنستا بھستا گھرانہ ہے اور بڑے اچھے طریقے کے ساتھ سارے معاملات چل رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ تھوڑا سا مجھے اپنا کام کرتے رہنا چاہیے۔ تو اس نے بیوی سے جا کے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کا بڑا خیر خواہ ہوں، آپ کا خاوند کسی اور لڑکی کے معاملات کے اندر پھنسا ہوا ہے اور اس کے دل کے اندر سے آپ کی محبت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، وہ کسی اور سے شادی کرنے کا ارادہ کیے ہوئے۔ اس نے کہا اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو اتنی اس کی لک آفٹر کرتی ہوں، گھر کے تمام معاملات کے اندر میں سب کچھ پوری جان کے ساتھ اپنے تمام کام سر انجام دے رہی ہوں اور پوری محنت کے ساتھ گھر کو چلا رہی ہوں، تو پھر اسے آخر ایسے کا مسئلہ بنا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا نہیں بالکل ایسا ہی ہے۔ کہا تمہیں کیسے یقین ہے؟ کہا کہ میں نے دیکھا ہے اور کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو میں نے دیکھ کر آپ کی خیرخواہی کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا پھر میں کیا کروں؟ کہا کہ میرے پاس ایک بڑا اچھا جاننے والا ایک عامل ہے، آپ اس طرح کرو کہ اپنے خاوند کی داڑھی کے کچھ بال کاٹ کے لے آنا اور مجھے دے دینا، میں جا کے لے کے اس شخص کے پاس جاؤں گا اور اس عامل سے کوئی عمل کرا دوں گا، تو اس کے دل سے یہ سارا فتور نکل جائے گا اور وہ صرف آپ کا ہو کے رہے گا۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے۔ اور اکثر و بیشتر یہی ہمارا جب اعتقاد کمزور ہوتا ہے اور اس طرح سے دلوں کے اندر غلط فہمیاں ایک دفعہ آ جائیں تو پھر انسان عاملوں کے پیچھے بھی بھاگتا ہے، کبھی اس کے پیچھے کبھی اس کے پیچھے، مال بھی لٹاتا ہے اور پھر بسا اوقات اس کے اندر اپنا بہت سارا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ تو اب اس نے ارادہ کر لیا، ادھر وہی شخص اس خاوند کے پاس گیا اور اسے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری اہلیہ، تم تو کام پہ ہوتے ہو اور پیچھے اس کے مختلف کرتوت ہیں، یہ تو اور کاموں کے اندر پڑی ہوئی ہے اور اس کے دل کے اندر تمہاری محبت نہیں ہے، تو کسی اور کے ساتھ بیانا چاہتی ہے اور تمہیں بالکل ختم کر دینا چاہتی ہے، قتل کر دینا چاہتی ہے۔ اس نے کہا کیسی بات کرتے ہو، میری بیوی مجھ پہ جان چھڑکتی ہے، اتنا میرا خیال رکھتی ہے اور تم کیسی ایسی بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا بالکل میں پورے وثوق کے ساتھ ایسی بات کر رہا ہوں، اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آج رات آپ سونے کے بجائے ذرا ایکٹنگ کرنا سونے کی اور آنکھیں بند کر کے لیٹ جانا اور پھر دیکھنا کہ کیا ہوتا ہے۔ تو اب وہ تجسس مارے رات کو اسی طرح سے اس نے آنکھیں موند لیں اور اس نے یہ ظاہر کیا کہ وہ سو رہا ہے۔ تو بیوی تو اپنی اس نیت کے ساتھ آئی کہ مجھے یہ بال ملیں گے تو میرا یہ خاوند جو کسی اور کی طرف جا رہا ہے اس کی طرف جانے کے بجائے واپس میری طرف مائل ہو جائے گا، تو وہ اس طرح لے کے اس کے بال کچھ کاٹنے کے لیے جب قریب آئی تو خاوند نے جب یہ دیکھا تو اسے تو یقین ہو گیا کہ اس نے تو بڑا وفادار غلام تھا کہ اس نے بڑے اچھے طریقے سے بروقت مجھے خبردار کر دیا، ورنہ آج تو میرا کام تمام ہو جاتا۔ اب اس نے اس سے اس طرح چھینا، وہ عورت چلا رہی ہے، اپنی صفائیاں پیش کر رہی ہے، لیکن اس نے کہا کہ مجھے تو پہلے ہی خبر تھی، تمہاری نیت کے اندر فطور تھا، اگر ابھی میری آنکھ نہ کھلتی، اگر میں سویا ہوتا تم نے تو مجھے ختم کر کے رکھ دینا تھا۔ تو اس نے اس طرح سے اس کی شہرک کاٹ کے اس کو ختم کر دیا۔ اگلے دن اس خاتون کے اہل خانہ کو پتہ چلا تو وہ اسے مارنے پیٹنے پہ اتر آئے اور اس کو ختم کر دیا، اور اس طرح سے وہ دونوں خاندان آپس کے اندر ایک بڑے جھگڑے کے اندر مبتلا ہو گئے جو برسہ برس تک جاری رہا۔ تو چغل خور کا کام ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ اکثر و بیشتر ہنستے بھستے گھرانے کو اجاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ کچھ لوگ جان بوجھ کر یہ عمل کرتے ہیں اور کچھ لوگ حسد کے مارے انجانے میں، اور بسا اوقات کچھ لوگ صرف مزہ لینے کے لیے، اب اور کوئی بات نہیں ہے تو ادھر بیٹھے ہیں تو اس کی برائی کر دی ہے، ادھر بیٹھے ہیں تو اس کا تبصرہ کر دیا، اس کے پاس بیٹھے تو اس کا تبصرہ کر دیا، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کا امپیکٹ کتنا بڑا پڑ سکتا ہے، دلوں کے اندر کتنی بڑی قدرت آ سکتی ہے کہ اس کے پاس میں بیٹھا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں کہ اس نے تو تمہارے بارے میں ایسی بات کی تھی، اچھا واقعی کی تھی، اور ہم بھی فوراً یقین کر لیتے ہیں کہ جیسے وہ بالکل کوئی مجسمہ شرافت ہو اور اس نے جو بھی کہہ دیا ہے وہ 100% درست ہوگا۔ اور یہ اس طرح سے بسا اوقات والدین کے دلوں کے اندر، بچے ہوتے ہیں نا، بہن بھائی مختلف ہیں، تو وہ والدین کے دلوں میں سے جو ایک تھوڑا سا ان کے قریب ہوتا ہے تو وہ بسا اوقات کسی ظاہر سبھی ایسا نہیں کرتے، لیکن کہیں اس طرح کی بھی صورتحال ہوتی ہے، تو ان میں سے ایک وہ دوسرے بھائی کے لیے یا بہن کے لیے وہ والدین کے دل کے اندر باتیں ڈالتا رہتا ہے کہ یہ تو اتنا برا ہے، یہ تو ایسی ہے، یہ تو ویسی ہے، وہ کرتے 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 وہ بھی انسان ہے، تو دل کے اندر اس بیٹے کے لیے، اس بیٹی کے لیے ایک میل پیدا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح سے بسا اوقات والدین اولاد سے دور ہوتے جاتے ہیں، یا پھر اسی طرح سے
بچوں میں سے کسی بچے کے دل کے اندر کوئی شخص بڑا قریبی، بڑا مخلص بن کے کہتا ہے کہ تمہارے والد کی تو ساری توجہ تمہارے بڑے بھائی کے اوپر ہے، یا تمہارے وہ چھوٹے بھائی کے ساتھ ہے، وہ تمہاری جو بہن ہے ان کی تو ساری توجہ انہی کے اوپر ہے، انہوں نے تو یہ ارادہ کیا ہوا ہے کہ اپنی جائیداد وغیرہ بھی اسی کے نام کریں گے، اور انہوں نے تو اس کو وہ فلاں موقع کے اوپر یہ گفٹ کیا، فلاں کے اوپر یہ گفٹ کیا، تمہیں بھی کچھ نہیں ملا؟ کہا نہیں مجھے تو کچھ نہیں ملا۔ تو اب اس طرح سے وہ دلوں کے اندر بات ڈالتے ڈالتے اب وہ بیٹا وہ اپنے والدین کے خلاف ہوتا چلا جاتا ہے، جبکہ ہو سکتا ہے ان کے ریئلی ان کے دلوں کے اندر والدین اپنے بچوں میں سے کسی بچے کے ساتھ اگر کر بھی رہے ہیں تو اس لیے کہ یار یہ تھوڑا پیچھے ہے تو اس کی تھوڑی میں مدد کر دوں، اس کا تھوڑا ساتھ دے دوں تو یہ ذرا کچھ اپنی زندگی کے دوڑ کے اندر آگے نکلتا رہے، مگر اس کے بجائے وہ غلط فہمی پیدا کرنے والا وہ اس بیٹے کو اس بیٹی کو اپنے والدین سے دور کر دیتا ہے۔ اسی طرح میاں بیوی کے درمیان ہے، گھر کے اندر کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہو ہی جاتی ہے، مگر اس کے اندر خاص طور پہ جہاں پہ مختلف فیملیز ایک گھر کے اندر 2-3 بہو ہوں، یا پھر اسی طرح سے جہاں پہ نندے ساتھ ہوں، یا پھر مختلف جہاں پہ ایک بڑی فیملی جو مل کے رہا کرتی ہے، اس کے اندر بسا اوقات اکثر و بیشتر یہ معاملات اس طرح سے بھی پیش آ جاتے ہیں کہ کوئی بھی ذرا سے معاملہ ہوا اور لڑکی کے والدین یا اس کے بہن بھائی یا لڑکے کے والدین یا اس کے بہن بھائی وہ بیچ میں پڑھ کے یہ تو ہے یہ اس طرح ہے، وہ ہے اس طرح ہے، یا پھر کوئی ایک ایسا درمیان میں بندہ فیملی میں سے ادھر یا ادھر سے کہ وہ دونوں کا مخلص ہوتا ہے، وہ اس کے پاس آتا ہے تو کہتا ہے میں تمہارے خاطر تو کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، میں نے تو اس کو یہ سنا دی، اس نے تمہارے لیے یہ کہا تو میں نے اس کو ایسی کر کے سنا دی، اور اس کے پاس جا کے کہا کہ اس نے تمہارے بارے میں ایسی بات کی تھی، میں نے اس کو وہیں پہ روک دیا۔ میں کہا تم اس بندے کے بارے میں ایسی بات کیسے کر سکتے ہو جبکہ یہ اتنا اچھا ہے، اور ادھر اس کو کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو روک دیا کہ تم ایسی بات اس کے بارے میں کیسے کر سکتے ہو جبکہ وہ اتنی اچھی ہے، اتنی نیک ہے، اور آپ کو خبر ہی نہیں کہ وہ آپ کا گھر اجاڑنے کے اندر لگے ہو، اور آپ ان کی باتوں کے اندر آ کے اپنے معصوم بچوں کو جو آپ دونوں کی محبت کے منتظر ہیں، آپ ان کی طرف توجہ کرنے کے بجائے اس کی باتوں کے اندر آ کر اپنے ان بچوں کو ایک کشمکش کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں، لڑائی جھگڑا کر کے بات خلا تک طلاق تک جا پہنچتی ہے، اور اچھا خاصا ہنستا بھستا گھرانہ آپ اجاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ اس کے بجائے انسان کے پاس اگر کوئی آ کے کسی کی برائی بیان کرے تو انسان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر آپ کے پاس آ کر کوئی دوسرے کی بات کر رہا ہے تو وہ اس کے پاس بھی جا کے، وہ مقصد کیا ہے اس کو ایسا کرنے کا، اور اگر ہے بھی ہے تو بھائی کہو کہ ٹھیک ہے میں ایسا ہی ہوں، میں ایسی ہوں، کوئی نہیں، اس میں ہو جاتا ہے، کبھی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور اس طرح سے آپ اس بات کو آئی گئی کر دیں۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آتا ہے تو اچھی طرح سے اس کی تفتیش کر لو، اور اس سے بڑا فاسق کون ہوگا کہ جو رشتوں کے درمیان میں تفریق پیدا کر دینا چاہتا ہے، جو رشتوں کے درمیان دوریاں پیدا کر دینا چاہتا ہے، چاہتے نہ چاہتے ہوئے، جانے انجانے میں۔ کچھ لوگ میں نے جیسے عرض کیا کہ ان کی نیت کے اندر فطور ہوتا ہے، وہ جان بوجھ کے چغلی کر کے رشتہ داروں کو، دوستوں کو ایک دوسرے سے دور کرنا چاہتے ہیں، حسد کے اندر، رقابت کے اندر، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو صرف وقت پاس کرنے کے لیے ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ جو دلوں کے اندر نفرتیں پیدا کرنے کا سبب بن جاتی ہیں۔ کچھ بھی ہو، فتنہ پھیلانے والے چغل خور شخص کی باتوں پہ یقین کرنے والا اسی قدر احمق اور بے وقوف ہے، اور وہ اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کرنے والا ہے۔ اس کو کوئی بھی چغل خور، کوئی بھی شخص اس کے دل کے اندر اگر اپنے خامد کے لیے، بیوی کے لیے، ساس کے لیے، بہو کے لیے، بہن کے لیے، بھائی کے لیے دل میں فطور پیدا کرنا چاہے تو اس کو مخلص سمجھنے کے بجائے اس کو روکے، یا پھر کم سے کم اپنے دل کے اندر ان کے لیے کوئی میل پیدا نہ کرے، ان سے جا کے سیدھی سیدھی بات کر لے کہ جی یہ مجھے فلاں نے بتایا ہے۔ اور اکثر و بیشتر پھر یہ جو درمیان میں یہ جو چغل خور ہوتا ہے نا، یہ دنیا کے اندر بھی رسوا ہوتا ہے، آخرت کے اندر بھی رسوا ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث مبارکہ نقل فرمائی کہ اللہ رب العزت اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کے ارشاد فرماتا ہے کہ 8 قسم کے لوگ کہ جن کو میں جنت میں کبھی داخل نہیں ہونے دوں گا، ان میں سے ایک وہ بھی ہے کہ جو چغل خور ہے، جو چغل خوری کرتا ہے اور بغیر توبہ کے مر جاتا ہے تو لا يدخل الجنت قطات، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کتنا بڑا عتاب ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب سے گزر رہے ہیں، 2 قبریں ہیں، اس کے قریب سے آپ تشریف لے جاتے ہیں تو آپ نے ذکر کیا کہ ان لوگوں کو عذاب ہو رہا ہے، ان میں سے ایک کو عذاب کس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ چغل خوری کیا کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر کی، لوگوں کے دلوں کے اندر نفرتیں پیدا کی، اور اللہ رب العزت کا عذاب جو آخرت کے اندر ملنا ہے سو ملنا ہے، اسی قبر کے اندر ہی اس عذاب کا آغاز کر دیا جاتا ہے۔ اور اکثر و بیشتر پھر یہ تو قبر اور حشر کے جو مناظر ہیں اور جو معاملات ہیں وہ تو احادیث مبارکہ کے اندر بیان ہے، اس دنیا کے اندر بھی ایسے لوگ اکثر و بیشتر رسوا ہوتے کہ جب ان کی حقیقت معلوم ہوتی ہے تو وہ اس کے سامنے بھی
میسے سے بن جاتے ہیں، اس کے سامنے بھی معصوم بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں او اصل میں یہ ہو گیا، او آپ کو غلط فہمی لگی ہے. نہیں میں نے تو ایسی بات نہیں کی، جبکہ وہ پہلے ہی لوگوں کے دلوں کے اندر نفرتیں بھر کے ان کے گھروں کو تباہ و برباد کر چکے ہوتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو رشتوں کو جوڑنا بڑا محبوب ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رشتے جوڑنے والے ہیں ان سے بڑی محبت فرماتے ہیں، جبکہ دوسری طرف شیطان رشتوں کو توڑنا پسند کرتا ہے. وہ رشتوں کے اندر دوریاں، ناچاکیاں اور رشتوں کے اندر قدرتیں پیدا کرنا اس کو بڑا محبوب ہے. شیطان رشتوں کو توڑنا چاہتا ہے، قدرتیں پیدا کرنا چاہتا ہے اور قدرتیں پیدا کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت جو ٹوٹے ہوئے ہیں ان کو جوڑنے والوں، آپس کے اندر جو ناراض ہیں ان کو باہم ملانے والوں کو پسند فرماتا ہے. اب یہ انسان پہ منحصر ہے کہ وہ شیطان کی پسند پہ چلے یا رحمان کی پسند پہ چلے، لیکن انجام دونوں کا اللہ رب العزت کے ہاں اسے پانا ہوگا. تو اس لیے دونوں چیزوں کو آپ اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ اگر تو خدا نخواستہ انسان خود کسی چغل خوری کے اندر مبتلا ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کے اندر نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں، تو بھی وہ اس سے باز آئے، اللہ کے حضور توبہ کرے، ان لوگوں کے دلوں کو بھی صاف کرنے کی کوشش کرے. اور اگر آپ کسی چغل خور کی چغلی کا شکار ہو رہے ہیں اور اکثر و بیشتر اس وجہ سے گھروں کے اندر ناراضگیاں، ناچاکیاں، نفرتیں، دیکھیں نا گھر کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے. آپ انسان ہیں کہ گھر کے اندر رہتے ہیں، طبیعت کے اندر اونچ نیچ ہو جاتی ہے، ناراضی ناچاکی بھی ہو جاتی ہے. اب اس کے اندر آپ جتنے زیادہ لوگوں کو انوالو کرتے چلے جائیں گے اتنے زیادہ مسائل بڑھتے چلے جائیں گے، اور اس کے اندر پھر آپ کو دونوں طرح کے لوگ ملیں گے. کچھ وہ لوگ کہ جن کے اپنے گھر آباد نہیں ہے، وہ آپ کو بھی ہنستا کھیلتا نہیں دیکھنا چاہتے، وہ آپ کا گھر بھی تباہ و برباد کرنے پہ تلے ہوتے ہیں. کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو بس اللہ واسطے کے بیر جسے کہتے ہیں نا، کہ بغیر کسی وجہ کے بس آپ کی شکل ہی پسند نہیں، تو وہ آپ کو اپنے خاوند کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ ہنستے مسکراتے، اپنے بچوں کے ساتھ نہیں دیکھنا چاہتے، اور وہ آپ کے گھر کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آپ کے دل کے اندر، آپ کے خاوند کے لیے، آپ کی بیوی کے لیے، آپ کی ساس کے لیے، آپ کی بہو کے لیے، آپ کی بہن کے لیے، آپ کے بھائی کے لیے، آپ کے والد کے لیے، آپ کی والدہ کے لیے، آپ کے بیٹے کے لیے، آپ کی بیٹی کے لیے دل میں قدرت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس شخص سے بچیں، نہ یہ کہ اپنے دل کو ان کے لیے میلا کریں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص حق کے اوپر، یعنی ایسا کوئی معاملہ ہو بھی جاتا ہے، کوئی کسی قسم کی ناراضی ناچاکی کی بات ہو بھی جاتی ہے، اگلے کی طرف سے کوئی زیادتی ہو بھی جاتی ہے، آپ درست بھی ہوں، فرمایا کہ جو شخص حق پہ ہوتے ہوئے ایک قدم پیچھے بڑھا لے تو میں اس سے وعدہ کرتا ہوں کہ میرا رب تعالیٰ اسے جنت کے اندر بہترین مقام عطا فرمائے گا. اور دوسری طرف وہ لوگ کہ جو دوسروں کی باتوں کے اندر آ کر اپنے رشتوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ جو چیز ناپسند ہے وہ الطلاق ہے. اور ہمارے ہاں اب وقت کے ساتھ ساتھ اب تو نکاح کے حوالے سے بھی باتیں شروع ہو گئی ہیں. لوگ یہ بھی کہنا شروع ہو گئے کہ نکاح کی ضرورت ہی کیا ہے. کتنے ہی نوجوان بچے بچیاں اب وہ والدین اس وجہ سے پریشان ہیں کہ وہ اپنے کسی سو کالڈ پارٹنر کے ساتھ رہ رہے ہیں اور ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی اس کے ساتھ نکاح کر لو، شادی کر لو، وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتے مگر ویسے ساتھ رہ رہے ہیں، اور اب وہ والدین کے لیے بھی ایک پریشانی کا سبب ہے. اور ادھر خود وہ نوجوان بسا اوقات بظاہر پریکٹسنگ بھی ہوتے ہیں، بڑے اچھے، آپ ان کو نماز روزے کی بات کریں، دین کی بات کریں، اس کے اندر وہ بڑے آپ کو اچھی گفتگو کرتے دکھائی دیں گے، مگر دوسری طرف یہ معاملہ نظر آتا ہے. تو ایک طرف تو نکاح کے ہی پہلے مسائل اب ہماری سوسائٹی کے اندر بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف جہاں پہ شادیاں ہو جائیں اور گھر دو ملیں تو کچھ ہی دنوں کے اندر، کچھ مہینوں کے اندر، چند سالوں کے اندر، اور بسا اوقات مجھے سب سے زیادہ جو ایک تکلیف اور اذیت اس چیز کو دیکھ کے ہوتی ہے کہ جہاں پہ اچھے خاصے بچے، ماشاءاللہ جوان بچے، اور اسی طرح سے بسا اوقات وہ چھوٹی عمر کے بڑے بچے، چھوٹے بچے ہوتے ہوئے بھی آپ نے اپنے اس خامند کے ساتھ، بیوی کے ساتھ 10 سال، 20 سال، 25 سال گزار دیے، اس کے بعد آپ کسی کی باتوں کے اندر آ کر اپنے اس زندگی کے ہم سفر سے جدائی اختیار کر لیں تو یہ آپ کے لیے بھی پریشانی کا سبب بنتا ہے اور آپ کے بچوں کے لیے بھی پریشانی کا سبب بنتا ہے. اگر گھر کے اندر کسی قسم کا جھگڑا چل رہا ہے تو جادو ٹونے اور کسی عامل کو تلاش کرنے کے بجائے اس چغل خور کی تلاش کریں کہ جو آپ کو آپ کے بھائی سے، بہن سے، خاوند سے، بیوی سے، غرض کے اپنوں سے دور کر رہا ہے. کیونکہ چغل خور تو آپ کے رشتوں کا چور ہے،
اس سے آپ کے رشتے نہیں دیکھے جاتے، اس سے آپ کا سکون نہیں دیکھا جاتا، آپ اس کی باتوں کے اندر آ کر اپنا سکون ہرگز نہ برباد کیجیے، کیونکہ چغل خور تو اپنا انجام پائے گا ہی، مگر آپ اپنے سکون کو برباد کر دیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو خوشیاں نصیب فرمائے۔